बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू एक से ज़ायद हज और गरीबों के मसाइल। हज क्या है? मनासिक हज किन अमूर की अलामतें हैं? हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करके, हजर अस्वद को चूम कर, अपने बाल मुंडवा कर और जमरात पर संगबारी करके असल में क्या करते हैं और क्या कहते हैं? हज की रसूम से हम अपने जहनों में किन हक़ाइक़ का शऊर कायम करते हैं, किन चीज़ों का तयन करते हैं? जानवर की कुर्बानी और ईद उल अज़हा का हज की इबादत के साथ क्या ताल्लुक़ है? मज़ीद ये कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे से ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि एक तरफ तो इतनी माशी तंगदस्ती है और दूसरी तरफ लोग 3-3, 4-4 हज कर रहे हैं। खुदकुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ऐसे में इतने हज करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, या इन लाखों रुपयों पे गुरबा का हक है? इनका हक आपने उन तक पहुंचाना है या अल्लाह का हक 2 या 3 हज की शक्ल में ज़्यादा ज़रूरी है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज हम डॉक्टर खालिद ज़हीर के साथ डिस्कस करेंगे ताकि असल मकसद, बुनियादी फ़लसफ़ा हज को हम समझ सकें, इसको सिर्फ एक इबादत ना समझें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अभी शुरू में बात कर रहे थे कि यकीनन अल्लाह ताला की हर जो बात है, जो भी इबादत हम करते हैं, उसके पीछे कोई फ़लसफ़ा है बुनियादी। हज के पीछे कौन सा ऐसा बुनियादी फ़लसफ़ा है? देखिए, हज पूरे का पूरा मुख्तलिफ ऐसे रसूम पर मबनी है कि जिनको कुरान मजीद में शायरुल्लाह कहा गया है। सही। शायर दर हकीकत शईरा की जमा है, जिसका मतलब वो मजहबी अलामतें हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद तय किया और उनको अलामत बनाया किसी न किसी मजहबी हकीकत की याद दहानी के लिए। ठीक। चुनाचे जब हज हम करने जाते हैं तो ये गोया कि हम अल्लाह की जानिब से एक दावत हमको मिलती है, जो दावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने जब घर की बुनियाद पड़ी और घर की तामीर हुई, उस मौके पर उनको आज़ान देने को, इनवाइट करने को कहा गया। सही। तो उस इनविटेशन के नतीजे में रिस्पांस के तौर पर हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर में जाते हैं। गोया कि अल्लाह की जानिब से उसके बंदों को ये दावत होती है कि तुम आओ और मेरे घर में आके अपने और मेरे दुश्मन शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद करो। और उस जिहाद के सफ़र में फिर बहुत सी और ऐसी हकीकतें हैं कि जिनको कि इंसान जिनका तजर्बा करता है और उन अलामती तजर्बात के नतीजे में अपने अंदर उस जज्बे को मजबूत और बेदार करता है कि जिसके मजबूत बेदार हुए बग़ैर इंसान हकीकी दीनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और अगर मकसद कहा जाए कि इसका, जिस तरह नमाज हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाती है, रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, इसका क्या मकसद है? हज क्या हमें बताता है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, उसकी शुक्रगुजारी और इसके नतीजे में अपने अंदर के अल्लाह की रज़ा की खातिर जान, माल और वक्त और तमाम इंसान के पास जो वसाइल हैं उनको कुर्बान करने का जज्बा और उसका इजहार। और ज़ाहिर है कि इसमें, जैसे कि मैंने अभी गुजारिश की, ये बात भी शामिल है कि इस इजहार में ये चीज़ बुनियाद बन गई कि अल्लाह ने ख़ुद पुकारा और उस पुकार के नतीजे में इंसान अल्लाह की तरफ से इस दावत को अपने लिए एक बहुत बड़ा इनाम समझते हुए उसके घर की तरफ जा रहा है और उसकी बंदगी का इकरार कर रहा है, उसके साथ वफा का पैमान, उसके साथ अहद कर रहा है। तजदीद अहद है एक तरह का, जो हजर अस्वद की शक्ल में हमारे सामने आता है और यूं अपने अंदर वो मजबूत वालेहाना जज्बात पैदा करता है जिनके नतीजे में इंसान के लिए इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह का बंदा बनकर और शैतान के साथ मुस्तकिल दुश्मनी और जंग की एक कैफियत अपने अंदर पैदा करके वो ये वापस लेकर जाता है अपने साथ जज्बा कि मुझे अब ज़िंदगी भर, जब तक कि मेरे दम में दम है, अल्लाह का बंदा बन के रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने में ये आता है कि हज हमेशा से हो रहा है और अल्लाह का ये घर बहुत पहले का यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी। थोड़ा सा बताएंगे हमें बैकग्राउंड इसका? देखिए, जो तारीख़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस घर की तामीर से पहले की है, वो अगरचे कि कोई इतनी ज़्यादा नुमायाँ और मशहूर तो नहीं है, लेकिन ये बात मालूम होता है कि हमारे यहाँ लोगों में, उलमा में
کافی حد تک اس پر اتفاق ہے کہ یہ گھر شروع سے پہلے دن سے موجود تھا، اسی لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے، پرانا گھر۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسی پرانے گھر کی ایک مرتبہ پھر از سر نو بنیاد رکھی اور اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ چنانچہ کہتے یہ ہیں کہ جو ایک واحد پتھر باقی رہ گیا تھا، باقی تو مشرکین اٹھا کے لے گئے تھے، اسی کو پھر اس کے ایک کونے میں لگا کر اس کو حجر اسود قرار دیا گیا، اللہ کا دایاں ہاتھ بنا کر، اور اس کو گویا کہ علامتی طور پر جب ہم چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر اس اللہ کے ساتھ کیے گئے وفا کے اس عہد کو استوار کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے بن کے رہیں گے اور اس کی خاطر اپنی زندگی میں قربانی دیتے رہیں گے۔ یہ جو آپ نے اللہ کے دائیں ہاتھ کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سمبولک ریپرزنٹیشن اللہ تعالیٰ کی ذات کی وابستہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ ساری ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے۔ ناظرین، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر خالد ظہیر سے حج کی مختلف جو رسومات ہیں اور جو مختلف مقامات ہیں ان کی کیا ایسوسیشن ہے، ان کی کیا سمبولک ریپرزنٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور کچھ واقعات کے ساتھ، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو ڈفرینٹ مناسک حج ہیں، یہ ہم انہیں رسوم بھی کہہ سکتے ہیں، ریچولز ہیں یہ ایک ریلیجن کے اور اس عبادت کے پرٹیکولرلی، اس کو کچھ بتائیے ہمیں ڈیٹیل کہ اس کو اللہ کا دایاں ہاتھ کیوں کہا گیا حجر اسود کو؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات سے، اور پھر یہ کہ جو ہم طواف کرتے ہیں اس میں ہم کو جو بات بتائی گئی ہے، دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ وفام بعہدک، ہم تیرے عہد کی وفا کرتے ہوئے یہ تیرے گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں جب قبیلے ہوا کرتے تھے تو قبیلوں کے سردار کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے باقاعدہ یہ طریقہ رائج تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر چوما جاتا، اور اس کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی کہ ہم تیرے قبیلے کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ تو گویا کہ علامتی طور پر ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم اس کے دائیں ہاتھ کو چومتے ہیں اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ زندگی بھر ہم تیرے دین کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور جو کچھ ہم نے تیرے ساتھ عہد کیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ ایک طرح سے ہم بیعت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یقیناً، اور اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، اس کو ہم کنفرم کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور میں نے تو فرسٹ ٹائم سنی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ اس طرح یہ کلچرل ریچول ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس طرح بیعت کرتے تھے سردار کے ہاتھ پہ، تو یہ ہم اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں یا جن کو پتہ ہے کہ جی حج ہماری عبادات میں سے ایک ہے، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، ان ڈیٹیلز کا؟ ہرگز نہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ کرنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص سوچ غالب آ گئی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم بجا لانا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز بھی اللہ کا حکم ہی ہے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے حج و عمرہ در حقیقت اللہ کی جانب سے مصلحتوں اور حکمتوں سے بھرا ہوا ایک سفر ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اذان دی، لوگوں کو دعوت دی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں تم ایک ندا بلند کر دو حج کے لیے۔ تو وہ چلے آئیں گے دور دراز علاقوں سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر اور دشوار گزار علاقوں کا سفر کر کے۔ تو اب وہی اذان ہے کہ جس کے جواب میں ہم اپنا لباس پہنتے ہیں اور احرام پہننے کے بعد ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے پکارا، اور میں تیری پکار کو سن کر اس کے جواب میں اب تیرے گھر کی طرف چل پڑا ہوں۔ اگر یہ جذبہ انسان کے اندر موجود ہو اس کلیئرٹی کے ساتھ، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر حج کرنے کی روح، اس کے سفر میں جو اسپرٹ ہے وہ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان یہ واقعی محسوس کرتا ہے کہ میں روحانی طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہر رسم کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہم جب
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چوم رہے ہیں، تو باری باری جب ان تمام سٹیجز سے گزریں گے تو اس میں جو آپ اندر فیلنگ کریں گے وہ واقعی اللہ سے ملاقات کی ہوگی. غیر معمولی فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں فرق پیدا ہو گیا ہے اگر اس نے اللہ کی خود تجویز کردہ مختلف جو علامتیں ہیں ان کو ان کے صحیح مفہوم اور اسپرٹ کے ساتھ جان کر ان کو اختیار کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ لوگ سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں بڑی خوش آئند بات ہے کہ لوگ اس کے اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کچھ کویسچنز لیں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے ہمیں. جی، میں نعمان رسول ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کسی غریب کے ہنگامی حالات کی وجہ سے پہلا حج پینڈنگ کیا جا سکتا ہے؟ جی، پہلا حج یعنی کہ جو فرض ہے ڈاکٹر صاحب، تو کیا وہ پینڈنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اس سوال سے یہ سمجھاؤں کہ جو غریب آدمی ہے ظاہر ہے اس کے حج کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی اور شخص کے حج کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں کوئی غریب آدمی ہے اور اس کی ضرورت بہت شدید ہے. دیکھیں، حج ہر اس شخص پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی اس کے لیے پوری طرح تیار ہو، فٹ ہو، اور اس کے پاس وسائل اور اسباب بھی ہوں. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی بہت قریب کا ایک رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے جو شدید مشکلات سے دوچار ہے. ظاہر ہے کہ اب اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی ضرورت ہے کہ جو زیادہ وہ شدید محسوس کرتا ہے. اگر وہ اس موقع پر اس پر خرچ کر دے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سال حج نہ کرنے پر گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ حج بھی کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کا اپنا ایک اجتہادی فیصلہ ہوگا اور اس سے بھی امید ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں جا کے ان کے لیے دعا بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اور توفیق پائے گا ان پر خرچ کرنے کے لیے. یہ ہوگا ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں دونوں جانب انسان کی رائے جا سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق اور لوگوں کی ہمدردی کے جذبے میں زیادہ غالب ان کے اوپر ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی کہتی ہے نا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میں اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. اس کا تعلق ظاہر ہے اس بات سے بھی ہوگا نا کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہے. صحیح. یقیناً غربت، افلاس، بیماری تو دنیا میں موجود ہے. بالکل ہے. اگر لوگ ان سب کی وجہ سے ہر حج کرنے سے رک جائیں تو پھر کوئی بھی حج نہیں کرے گا. یہ بات اصل میں ان دونوں کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے. یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کا آپ سے کتنا گہرا تعلق ہے. اگر وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو یقیناً حج کو ملتوی کرنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی دور دراز علاقے کا کوئی فرد ہے جس سے آپ کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے تو حج کرنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس غریب آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویسچن لیں گے ہم. مائی نیم از مریم فاروق اینڈ مائی کویسچن از فار ڈاکٹر ظہیر کہ ایک رائے ہے کہ حج جہاد کی مشق ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میں تو یہ کہوں گا کہ حج جہاد ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جہاد کا ہمیں بلاوا آتا ہے. ٹھیک. اور ہم اس کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں. اور اللہ کے جہاد کیسے؟ اصل میں دیکھیں اس دنیا کے بالکل آغاز میں شیطان نے ایک اعلان کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ میں تمام انسانوں کو جتنوں پر بھی میرا بس چلے گا میں ان کو گمراہ کروں گا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہیں قیامت تک کے لیے اس بات کی مہلت اور اجازت مل گئی. اب یہ دنیا کی زندگی گویا کہ ہم انسانوں اور اس شیطان کے درمیان ایک ٹسل، ایک جھگڑا، ایک جہاد ہے کہ جس میں ہم ملوث ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسی جہاد کی اسپرٹ کو زندہ کرنے کے لیے اور ہمارے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں اپنے پاس بلاتے ہیں اپنے گھر میں تاکہ ہم وہاں جائیں، اپنے جان کی نظر پیش کریں جانور کی قربانی کی صورت میں، اس کے گھر کا طواف کریں اور پھر ایک مجاہد کی حیثیت سے منا میں جائیں اس کے میدان میں، اور پھر عرفات میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور پھر دوبارہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا کے میدان میں جائیں اور وہاں پھر ہم جمرات پر رمی کریں. یہ جو کنکر ہم مارتے ہیں شیطانوں پر، در حقیقت یہی حج کا وہ مقصد مشن ہے کہ جس کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کریں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان کے تمام واروں کا، تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ کنکر نہیں مارتے، کم سے کم 7 مرتبہ اگلے 2-3 دن میں مارتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان
تم کو ورغلانے کے لیے، سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے، توحید سے منحرف کرنے کے لیے تمہارے پاس بار بار پلٹ پلٹ کر آئے گا۔ ناظرین، مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ضابطہ حیات میں ہم حج کا جو ایک بیسک فلسفہ ہے کہ حج ہم کرتے کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں وہاں بلاتا ہے اور وہاں جانے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اس کا ایک سوشل اینگل بھی لے رہے ہیں کہ ایک طرف اتنی غربت ہے اور دوسری طرف لوگ اتنے زیادہ حج کر رہے ہیں، یہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ کویسچنز بھی لے رہے ہیں، ہم تک بے شمار آپ لوگوں کے سوالات پہنچے ہیں، تو ڈاکٹر خالد ظہیر یہاں موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ نیکسٹ کویسچن لیں گے ہم۔ میرا نام عثمان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ صرف حکمرانوں، آمروں اور بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بات تو بالکل صحیح ہے، ویسے ہر آدمی کو حق ہونا چاہیے کہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے لیے کیوں کھلتا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ تو عمومی طور پر مسلمانوں کے ہاں جو ایک رویہ ہے کہ جس کو اختیار ہوتا ہے، جو ان کا حکمران ہوتا ہے، وہ اپنے جاننے والوں اور با اختیار لوگوں ہی کو پریویلیجز دیتا ہے۔ لیکن یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام حاجی جو وہاں اکٹھے ہوتے ہیں ان سب کو اللہ کے گھر میں دروازہ کھول کر داخل ہونے کا موقع دیا جائے۔ وہ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بادشاہ اپنے قریب کے لوگوں کو یہ پریویلیج دے۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں عوام الناس میں سے بعض کو اس کا موقع ملے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کے نام قرعے سے نکال لیے جائیں، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو انصاف پر مبنی لگے، جس میں کسی کے امیر غریب یا با اختیار یا اثر و رسوخ ہونے والے کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جب بھی گئے تو اپنے صحابہ میں سے بعض کو لے گئے، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی سٹیٹس تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوا، انہوں نے فرق کیا نہیں، ہو کوئی باقی فرق نہیں صحابہ کیا، کے ساتھ، بلکہ ان میں سے جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض کو آپ نے یہ پریویلیج دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حج اصل میں ایک سیاہ فام عورت حضرت ہاجرہ کو ایک طرح کا خراج تحسین پیش کرنے کا ایک نمونہ ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اس ادبی انداز کو اختیار تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا، حج کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس کو کرنے کے لیے جب انسان کو بلایا جاتا ہے تو اس میں جو مقصد انسان حاصل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے گناہ دھلتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، واپس ایک عظیم جذبے کو لے کر جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ڈاکٹر صاحب ان کی سنت کو تو شامل کر لیا نا، ہاجرہ علیہ السلام کا پس منظر ظاہر ہے، ان کے صاحبزادے، ان کے شوہر اس میں خاص ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی اگر شامل ہے تو یہ در حقیقت اس کی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بن گئی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اصل مقصد وہ تھا۔ اصل مقصد تو وہ ہے کہ جو ہم اول سے لے کر آخر تک حج کے مراسم، مناسک، شعائر کو بجا لاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اس اسپرٹ کے مطابق ان کو کریں۔ لیکن یہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ایفرٹ جو انہوں نے بھاگ دوڑ کی وہاں پر، وہ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے حج کا حصہ بنا دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے خاندان نے اللہ کے گھر کے بنانے میں اور پھر اس کی دیکھ بھال کرنے میں جو کنٹریبیوشن کی ہے، بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ جتنے لوگ بھی حج کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ جو وہاں جاتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس خاندان کو حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے بھولے۔ صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نیکسٹ کویسچن لیں گے۔ جی السلام علیکم، مائی نیم از سونیا، آئی ایم ہیئر ٹو آسک ون کوسچن کہ بہت سے لوگ دوسری یا تیسری بار حج کرنے کے لیے بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس سے بیٹر یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کسی غریب کے اوپر خرچ کیے جائیں تاکہ وہ اس سے بہت سا سکھ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو ایڈمنسٹریٹولی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کے جو حج کی استطاعت بھی رکھتا ہو، خواہش بھی رکھتا ہو، اس کو اجازت دے دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک حد تک ہی آپ تعداد کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے بھی اپنے شہریوں کے لیے پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ 5 سال کے بعد ہی پھر کوئی اور نیا حج کر سکتے ہیں،
اور یقیناً یہ بات بھی بڑی ویلڈ ہے کہ چونکہ حج تو انسان کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر آپ کے اپنے گرد و پیش میں ایسے حالات ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مستحقین ہیں، تو ان پر بھی خرچ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، سوچا جانا چاہیے۔ بلکہ سوچا جانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ عام طور پر عبادت کو اور دوسرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں جا کر اپنے اندر ایسا جذبہ محسوس کرتا ہے کہ وہ واپس آ کر اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جو عام حالات میں وہ کرتا۔ سو انسان کو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ بار بار بغیر وجہ کے حج کرنے کی بجائے اگر وہ لوگوں پر خرچ کرے تو یہ ایک بہت ہی پسندیدہ اور مستحسن چیز ہے، لیکن اپنی زندگی میں حج، عبادت اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، ان میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں پورے اسپرٹ کے ساتھ سمجھ کے آپ واپس آتے ہیں، اس کے بعد تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ بھی زیادہ بیدار ہوگا، آپ خود بھی زیادہ نیکی کی طرف مائل ہوں گے، تو ایک سلسلہ چل ہی پڑے گا۔ اور اللہ کے ہاں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد انسان اور مزید خرچ کرنے کے لیے اپنے پاس اللہ کی طرف سے اس کی عنایات اور فضل کو پائے۔ ڈاکٹر صاحب سوالات ہمارے پاس ابھی مزید ہیں، لیکن ہم ایک بریک لے لیں یہاں پہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ضابطہ حیات میں ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ ہم حج بیت اللہ کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے مناسک بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، الگ الگ ان کا کیا اسپرٹ ہے، ساتھ ساتھ ہم کچھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اتنے سارے حج کرنے کا ایک کانسیپٹ لوگوں میں آ گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم اس وقت ایک کویسچن لیں گے جو آپ لوگوں نے ہمیں ریکارڈ کروائے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام کنول ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر تو خیال کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر خدا کا جلال محسوس ہوتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف تو رحمان اور رحیم کا کروایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، پہلی مرتبہ جب اللہ کے گھر پر نظر پڑتی ہے تو انسان کو اچانک اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سے گناہ لے کے آیا ہے، اور وہ ذات کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس پر بے حد مہربانیاں کی، وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ احساس ہے کہ جو اس رحمان و رحیم ہستی کے گھر کو دیکھ کر، اس کو یاد کر کے، اس کے جلال کے جانب اس کی نگاہ اور انسان لرز جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کہ جس نے مجھے وہ سب کچھ دیا کہ جس کے بدلے میں میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، تو ایک احساس ہے کہ جو انسان کو کے اوپر ایک کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عید پہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے ہم قربانی کرتے ہیں اور حج بیت اللہ وہاں پر ہوتا ہے، اس کا کیا کنیکشن ہے آپس میں کہ پوری دنیا میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، حج وہاں ہو رہا ہے، وہاں بھی قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن کنیکشن کیا ہے؟ دیکھیں، عید الاضحیٰ کے نماز کے فوراً بعد جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ در حقیقت اسی حج کے ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کا گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ وہاں منی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور یہاں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنے حاجی بھائیوں کے ساتھ گویا کہ اس عبادت کے اس حصے میں شامل ہو رہے ہیں کہ جو ان کے لیے ممکن ہے۔ تو آپ چنانچہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ محروم رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ یہاں رہ کر بھی اپنے ان حاجی بھائیوں کے ساتھ روحانی طور پر شریک ہو جاتے ہیں، اور اس پوری حج کی اور عمرے کی عبادت میں جو ایک عظیم رکن ہے، یعنی جانور کی قربانی، اس کو ادا کر کے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی طرح کا ایک تعلق استوار کرنے کا جذبہ ہے کہ جو اپنے اندر بیدار کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی واقعی میں دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان کو خواب میں یہ دکھائی دیا تھا، تو وہ خواب اصل میں سمبولک تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تھا اور بعد میں جانور کا کہا؟ دیکھیں، دونوں ہی چیزیں تھیں، یقیناً سمبولک تھا، یقیناً ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو خواب کی تعبیر تو کی جا سکتی تھی نا، کچھ بھی کر سکتے۔ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
ظاہر ہے کہ اگر وہ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تمام دنیاوی ایکٹیویٹیز سے الگ کر کے قربان کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغام میں یہ چیز شامل تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میں اس خواب کی کوئی ایسی تعبیر کروں کہ جو اس کی لٹرل تعبیر سے مختلف ہو، جس کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو اس مشکل مرحلے سے بچا لوں. تو انہوں نے یعنی اس اختیار کے باوجود آگے بڑھ کر جو اس کی ایکسٹریم فارم تھی اس حد تک پہنچ کر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو آمادہ کر لیا. خدا کی محبت میں یہ اصل میں یہ ہے اس کا وہ پہلا پہلو کہ جس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں، کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ بغیر کسی تنقید کا سامنا کیے کوئی اور توجیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس توجیہ کو کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس خواب کو اس کی لٹرل معنی میں، اس کی حقیقی ظاہری مفہوم میں جیسا کہ نظر آیا ہے میں اس پر عمل کروں گا. یہ ان کی محبت کی انتہا، ان کی محبت، قربانی، خلوص اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہم اور لیں گے. میرا نام کرن ہے. میرا ڈاکٹر خالد ظہیر سے یہ سوال ہے، قربانی معاشرتی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن قربانی ضرور کرتے ہیں. جس نے مہنگا بکرا خریدا وہ اسے لے کر بڑے فخر سے گلیوں میں پھرتا ہے، کیا ایسی قربانی قابل قبول ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. نہیں، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ریاکاری ہے اور انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے. اللہ کی ہر عبادت انسان کو صرف ایک ہی مقصد اور جذبے کے تحت کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے جو خلوص چاہا ہے انسان اس خلوص کا اظہار کرے. لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں ایک بہتر، زیادہ پرہیزگار، زیادہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں انسان ثابت کرنے کے لیے اگر انسان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو یہ تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ثواب اور اس کے لیے اللہ کی نگاہ میں کوئی اجر کا اس کو بنائے مستحق، اس کے لیے یہ وبال جان بن جائے گی چیز. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جب کبھی بھی قربانی کے لیے جانور خریدے یا اس کا ارادہ کرے تو اس کے اندر ایک ہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی جان کے نظر کے طور پر اس علامتی قربانی کو میں کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے سامنے اس خلوص کا اظہار کروں کہ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اوقات، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور علامتی طور پر میں اس وقت اس جانور کو قربان کرنا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی والی بات ہے نا کہ اصل چیز کو، مفہوم کو، ایسنس کو سمجھتے نہیں ہیں، بس اپیرنٹلی ایک کاسمیٹک لیول پہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اس میں حصہ رکھا گیا ہے، غریبوں کا حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، الٹا لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں. اس میں بھی میں گزارش کروں کہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے یہ بھی ایک ثانوی چیز ہے. صحیح. اصل چیز اس وقت جو جانور کے اوپر چھری پھیری جا رہی ہے، اس کو قربان کیا جا رہا ہے، اس موقع پر انسان کے قربانی دینے والے کے جذبات کا اظہار ہے. وہ جذبات پیدا کرنے ضروری ہیں. اس کے نتیجے میں اپنے اندر وہ ریزولو، وہ ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ضمنی طور پر گوشت بھی ہوتا ہے کہ جس کو غریبوں میں بھی بانٹنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم لوگ اس وقت ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں. سوری مجھے بار بار آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور پھر واپس ڈاکٹر خالد ظہیر کی طرف آئیں گے. ہم ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج بیت اللہ نہیں کر پاتے. دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے اکثر اپنے والدین کے نام کا حج کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات یہ بتا دی ہے کہ یہ جو دنیا کا امتحان ہے نا، اس میں لیس للانسان الا ما سعی، جب اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں تو کسی انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود عمل کیا. صحیح. آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا، میرا عمل میرے کام آئے گا، میرے والدین کا عمل ان کے کام آئے گا. لیکن دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں نے پوچھا
تو آپ نے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اور اس میں بعض اوقات یہ بھی الفاظ آئے کہ انہوں نے منت مانی ہوئی تھی. اوکے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں تم کر لو. اور دو باتیں اور بھی آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی قرض دینا ہوتا تو کیا تم نہ دیتے، اور دوسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ اس کا اجر تمہیں ملے گا. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل اصول تو یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں گی تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، میں نماز پڑھوں گا اس کا اجر مجھے ملے گا. کوئی دوسرا اپنے عمل سے مجھے فائدہ نہیں اجر نہیں پہنچا سکتا. صحیح. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی قدر کی کہ ایک بچے کے اندر اپنی مرحومہ ماں یا مرحوم باپ کے عبادت کے معاملے میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے منت مانی تھی، یا وہ حج کرنے کے جذبے کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے حسرت کے ساتھ کہ کاش کہ ہم حج کر سکتے، اور وہ ان کی جگہ پر کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس سے روکا نہیں، لیکن یہ قرآن مجید کی روشنی میں واضح فرما دیا کہ اس کا اجر تمہارے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اصول واضح نہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا امتحان نہ رہا. بالکل، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے پھر عمل کر رہا ہو. تو قرآن کا وہ اصول اٹل ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو کچھ قربانی کے ریفرنس سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ قربانی سے قبل ناخن نہیں کترواتے، بال نہیں ترشواتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، جو لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، بلکہ کچھ مزید پابندیاں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ جب ہم ایک بڑی عبادت کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے اس کی تیاری کے طور پر، چونکہ ہم نے جانور کی نظر مانی ہے، تو ہم اس سے پہلے یہ اہتمام کریں ایک خاص قسم کی درویشی، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہے کہ جس کو علامتی طور پر ہمارے لیے اس کو مشروع کیا گیا ہے، شریعت میں اس کا تقاضا کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جانور کی عمر اور جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں بھی کافی ڈسکس ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جانور ظاہر ہے کہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی قربانی دی جا سکے. اس کی عمر مناسب ہونی چاہیے، ایسی کہ جس کے بعد جس کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ آپ نے ایک بہت ہی نرم، بہت ہی کمزور کوئی قربانی کے لیے جانور پیش کیا. اللہ کے حضور میں جب آپ چاہے علامتی طور پر ہی کوئی جانور قربان کر رہے ہیں تو وہ جانور اچھا صحت مند ہونا چاہیے، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ آپ اپنے جذبات کو بھی پاکیزہ طور پر پیش کر رہے ہیں، پاکیزہ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور جو ظاہری علامتی طور پر آپ چیز پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بہترین چیز سلیکٹ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے جو سلیکٹ کرتے ہیں اور قربانی کے لیے آپ ایک کوئی ایسی چیز سلیکٹ کر لیں جو ہیلدی نہیں ہے. اندر کے جذبات بھی اسی طرح سے تو اچھے سامنے آتے ہیں کہ آپ کا ظاہر بھی اگر پوری طرح سے واضح اور قابل قبول ہے تو اسی کا عکس آپ کے باطن، آپ کے جذبات، آپ کی نیت پر بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، قربانی جو ہے یہ فرض ہے کہ نفل ہے؟ اس چیز کا تعین کس طرح ہوتا ہے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی نفل ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اس میں اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، اور اختلاف سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے جی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اصل میں حج کی قربانی ہی کے فالوئنگ میں اسی کو ہم گویا کہ یہاں بھی اختیار کر رہے ہیں. اور حج کی قربانیاں دو ہیں. اچھا. ایک قربانی وہ ہے کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حج تمتع کرتے ہیں، یعنی جو حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کے عمرہ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ نے اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج کے سفر میں عمرے کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازماً قربانی دینی ہوگی. ٹھیک. یہ ہوتا ہے لازم کرنا. وہ اتنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو تم 3 روزے رکھو گے حج کے دوران، یعنی جب مینا میں ہوگے تو تم روزے رکھو گے 3، اور باقی 7 تم رکھو گے واپس آ کر. یہ گویا کہ مل کر عشرۃ کاملہ 10 ہو گئے. یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ قربانی لازم ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہدی کے جانور کی قربانی ہوتی تھی کہ جو اصل حج کی قربانی تھی، جس میں ایک حاجی اپنے گھر سے جانور کو لے کے نکلتا، اس پر پٹے ڈالتا، اس کو سجاتا اور پھر اس کا خیال رکھتا. اس کے بارے میں کچھ قواعد تھے کہ جو طے تھے، اور پھر اللہ کے گھر کے قریب جا کے اس کو قربان کرتا. یہ نفلی قربانی تھی. اور اس کے نفلی قربانی ہونے کا ایک عملی ثبوت یہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی اب تو شاید ہی کوئی کرتا ہے وہ حج کے موقع پر. صحیح بات ہے. تو یہ قربانی ایک بڑی عظیم عبادت ہے
لیکن زیادہ صحیح رائے یہی لگتی ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ اتنی بڑی جو عبادت ہے اس کا اصل اسپرٹ کیا ہے اور دل کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب ان کے بیٹے حابیل نے اپنی بھیڑ بکریوں کے پلہوٹے یعنی پہلے بچوں اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ اللہ کے حضور میں پیش کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ کی پرستش کے منتہائی کمال کو پا لیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہماری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے. اس کا بنیادی محرک یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی پرستش کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے. اس کا مقصد معاشرے میں اپنا مرتبہ بلند کرنا یا غریب لوگوں کو مروب کرنا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بصورت دیگر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے مروب یا متاثر تو ضرور ہو جائیں، مگر آپ حقیقی رضائے الہی سے محروم ہو جائیں. ناظرین، ہماری آپ کی اب ملاقات ہوگی چونکہ عید کے بعد. تو میری طرف سے اور ضابطہ حیات کی ساری ٹیم کی طرف سے، ڈاکٹر خالد ظہیر کی طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.